खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ ही हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस वचन के मुताबिक उसका 16वां बाब 13 से 20 आयत तक। एक दिन यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया, तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्न इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ यूहन्ना इस्करियोती कहते हैं, बाज़ इलियास, बाज़ एलिय्याह या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बार-योना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून से नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर किया है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कीफा है, और इस कीफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अल-नस्र के दरवाजे इस पर गालिब न आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुर्सियाँ तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। तब उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं अल-मसीह। तो मुकद्दस के पढ़े उसने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुशी करके जैसा कि बताया गया है, काहिन आप सब लोग के सामने मौजूद हैं। आप दौरान इबादत इतराफ़ के पाक साक्रामेंट के लिए जा सकते हैं। आज के दिन साल के दौरान 21वां इतवार हमारी बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई करता है। कलाम-ए-रसूलिया हमें बहुत ऐसे तरीके से बताता है कि इसमें मौजूद अनवान पर हम किस तरह अमल पैरा हो सकते हैं। इस अनवान को जो कलाम मुकद्दस में मरकूब है, किस तरह अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। आज कलाम अमली पैगाम है, जिस पर हम अमली तौर पर जो है अमल कर सकते हैं। आप में से कोई किसी अदारे में इंचार्ज है, कोई टीचर है, उसको कोई अख्तियार है, कोई सुपरवाइजर 4 लोगों पर ज़्यादा भी हो सकते, कोई इंचार्ज, कोई डिपार्टमेंट का इंचार्ज, कोई किसी हॉस्पिटल का इंचार्ज, लेबॉर्ट्री का इंचार्ज, कोई ना कोई इधर मौजूद है। इससे मतलब कोई क्लास के बच्चों का मॉनिटर है कोई भी मॉनिटर नहीं, कोई प्रीफेक्ट, कोई हेड गर्ल, कोई हेड बॉय। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये इख्तियार की बात है, और जब हम 4 लोगों पर जो है हुकूमत करते हैं, कमांड करते हैं, फिर इंसान का रोब भी और मर्तबा ही कुछ और होता है। स्कूल के मॉनिटर के बच्चे की शक्ल देखे तो वो सबको डांट रहा होता है, सबको रोक डाल रहा होता है कि मैं मिस को या सर को बता दूंगा। उसे सिर्फ बच्चों पर मुख्तार बनाया गया है, उसको मॉनिटरी दी गई है, उसको थोड़ा काम दिया गया है। मैं सुपरवाइजर की बात करें, 4 लोग पर सुपरवाइजर। इस तरह याद रखिए, ये अख्तियार की बात, आज कलाम मुकद्दस अख्तियार की बात कर रहा है कि किस तरह हम इख्तियार रखते हैं और फिर किस तरह अख्तियार को इस्तेमाल करते हैं। 2-3 चीज़ें जिंदगी में हमेशा इंसान के साथ नहीं। अगर पैसा है तो इंसान की जिंदगी से क्या हो जाता है? चला जाता है। अगर इंसान बहुत खूबसूरत है, वो भी इंसान वक्त के साथ ढल जाता है। अगर इंसान के पास अख्तियार है तो वो भी क्या हो जाता है? चला जाता है। मेरी आवाज आप तक आ रही? क्या होता है? चला जाता है। क्या होता है? चला जाता है। इसलिए कलाम मुकद्दस में याद रखें, हमें कलाम को तो बयान करने की बात की गई है, मगर अख्तियार पर मबनी बातों को भी बताया गया है। इंसान की जिंदगी में जब अख्तियार आता है तो इंसान याद रखे, इस बात को याद अपने ज़हन में रखे कि अख्तियार के साथ वफादारी लाजमी है। जब इंसान इख्तियार रखता है, जब किसी चीज की मुख्तियारी है, तो इंसान को वफादारी और उसी के साथ ताबेदारी, हलीमी, फरोतनी, आजी, इनकसारी भी इंसान की जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए।
کیونکہ جو اختیار ہے ایک دن ہم سے لے لیا جائے گا۔ آج کی کلام مقدس کی پہلی تلاوت میں بھی ایسا ہی تذکرہ ہے۔ خداوند رب الفاظ محل کے مختار شمع کو یوں فرماتا ہے کہ میں تجھے تیرے منصب سے برطرف کروں گا اور تو اپنے درجے سے نیچے چلا جائے گا۔ محل کی بات ہے، شخص کا نام لیا گیا ہے کیونکہ اس کی خدمت غیر مناسب تھی، کوئی اس میں کمزوری تھی، اس لیے کہا گیا کہ تیرے اختیار کو تجھ سے لے لیا جائے گا اور تجھے تیرے درجے سے نیچے کر دیا جائے گا۔ اسی روز میں اپنے بندے ایلی یاقین بن حلفایا کو بلاؤں گا۔ دوسری شخصیت جو اس کی جگہ پر آ کر بیٹھے گی، اس کی شخصیت کو بتایا گیا ہے کہ وہ شخص آئے گا جو اس شخص کو جو بد دیانت ہے، جو اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اسے ہٹا کر اس کی جگہ پر بات کریں گی۔ بات ہٹنے تک کی نہیں ہے یا اختیار کی منتقلی کی نہیں ہے۔ کلام مقدس میں اس بات کو اور بھی گہرے معنوں میں بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تیری پوشاک جو شاہی پوشاک ہے، اچھی پوشاک ہے، اس کو پہناؤں گا، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ تیرا کمر بند اس کو باندھوں گا۔ یاد رکھیں اس کا پٹکا بھی جو اس کا بیلٹ بھی جو ہے دوسرے شخص کو جس کو نیا اختیار دیا جاتا ہے اس کے لیے کہا گیا کہ میں اس کو پہناؤں گا۔ تیرا عہد اس کے ہاتھ میں دوں گا اور وہ یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے گھرانے کا باپ ہوگا۔ یہی نہیں کہ مسجد سے نکال دیا گیا، دوسرا شخص جو مقرر کیا گیا ہے اسے یہودا کے گھرانے کا باپ کہا گیا، اور میں داؤد کے گھر کی کنجیاں اس کے کاندھے پر رکھوں گا۔ داؤد کے گھرانے اس قبیلے کی کہا گیا کہ کنجیاں جو اس کے کاندھے پر رکھوں گا، اور پھر اس کے ساتھ اختیار کی تصدیق کے لیے ایسا مؤثر، واضح اور جامع لفظ بیان کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اختیار کو بیان کرنے کے لیے، اسے ایکسپلین کرنے کے لیے اس سے بڑا کوئی لفظ میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا، جس میں کلام مقدس میں بیان کیا گیا کہ وہ کھولے گا تو کوئی بند نہ کر پائے گا، وہ کھولے گا تو کوئی بند نہ کر پائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ بہت مثبت لفظ جو ہے لکھا گیا اور کہا گیا بند کرے گا تو کوئی نہ کھولے گا۔ اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کوئی بڑا لفظ ہو ہی نہیں سکتا جب اختیار کی منتقلی کی بات کی جائے، اختیار کو دیے جانے کی بات کی جائے۔ کتنی پاور دی جائے گی آنے والے شخص کو کہ جو چیز وہ باندھے گا وہ بندی رہے گی، جو کھولے گا وہ کھلی رہے گی۔ اور پھر نہ صرف وہ اسے یہ اختیار ہے بلکہ اس کی مضبوطی کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ میں کیل کی طرح اس کو مضبوط جگہ پر قائم کروں گا، تو وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلال کا تخت ہوگا۔ مضبوط جو ہے بنا کر کیل کی طرح، جب کیل ہلتا نہیں، نہ آگے نہ پیچھے نہ کسی طرح بھی موو نہیں ہوتا، اس طرح کیل کی طرح نصب کر دیا جائے گا آنے والا شخص، کیونکہ پہلے شخص نے اپنا کام اچھا نہیں کیا۔ آج کی زبور میں ہم کیا ایک خوبصورت بات زبور نویس کے ذریعے سنتے ہیں، جس میں زبور نویس فرماتا ہے خداوند تیری شفقت ابد تک قائم رکھے گا۔ یہ لفظ جو ہے بڑی ہمارے لیے وضاحت بیان کرتا ہے کہ خداوند تیری شفقت ابد تک جو ہے قائم رکھے گا۔ انسان کی شخصیت کے ساتھ یاد رکھیں بہت سی برکات پنہاں ہیں۔ اس کے ساتھ زبور نویس فرماتا ہے تیری شفقت صداقت کے سبب سے تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے نام اور اپنے قول کو ہر شے پر فوقیت بخشی ہے۔ جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی، تو نے مجھ پر تقویت بڑھائی ہے۔ اسی طرح زبور نویس آج کی اس زبور میں خداوند کی شان کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ اب بات انجیل مقدس میں آتی ہے جہاں پر بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ اختیار کیا ہے اور کس چیز کا اختیار ہے، کس شخص کو اختیار دیا جاتا ہے، اور اس کے اختیار کی حد کیا ہے اور اس کی حدود کیا ہے۔ کتنی بڑے اختیار کی بات کی جا رہی ہے۔ کلام مقدس میں بیان کیا گیا تو پترس ہے اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ کتنی بڑی بات کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگرد کو اتنا بڑا اختیار دے رہا ہے، اور اختیار کیا ہے؟ آسمان کے بادشاہی کی کنجیاں اسے دی جا رہی ہے۔ نہ صرف کسی ایک ڈپارٹمنٹ، نہ ادارے، نہ انسٹیٹیوٹ، نہ کسی جگہ کا، بلکہ آسمان کی بات کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آسمان اس کا تخت
تخت اور زمین اس کے پاؤں کی کیا ہے؟ چوکی ہے۔ اتنی بڑی قدرت اور جاؤ جلال اور عظمت کے ساتھ بادشاہی کرنے والا خدا ہمارا خدا ہے، اور اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پطرس کو یہ اختیار سونپتا ہے، اور اختیار یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں اسے دی جا رہی ہیں۔ کنجیاں یا چابی، یاد رکھیں اختیار کی بات، جب بھی کسی کو کسی جگہ کا انچارج بنایا جاتا ہے، سب سے پہلے چابیاں اس کے حوالے کی جاتی ہے، یہ چابی ہے اور آپ اس کے مختار ہیں۔ اور آج کے دن پطرس کو بھی کنجیاں دینے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یسوع یاد رکھیں کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا ہے، اور وہاں پر آ کر شاگردوں سے پوچھتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو شاگرد بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی یوحنا اصطباغی کہتا ہے، کوئی یاس، کوئی ارمیا یا انبیاء میں سے کوئی۔ پھر خداوند یسوع مسیح پوچھتا ہے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پھر وہاں پر شمعون پطرس جو ہمیشہ پہل کرتا ہے، شاگردوں کی ترجمانی کرتا ہے، شاگردوں کی رہنمائی کرتے ہوئے آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ تو یسوع جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح پطرس کے ساتھ اختیار کی بات کرتا ہے۔ پہلے خداوند یسوع مسیح نے اسے جانچا ہے، اسے بتایا ہے، اپنی شخصیت کے بارے میں بتایا ہے، اس زندگی کو جو جسے وہ گزارنے والا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ پھر یسوع اس کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے کہتا ہے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، چٹان ہے، اور پھر ساتھ کہتا ہے کہ اس پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور جب کلیسیا بنے گی تو اتنا بڑا اختیار اسے دیا جا رہا ہے کہ عالم اسل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ بہت بڑے اختیار پطرس کو دیا گیا، کیونکہ پطرس یاد رکھیں یسوع کے بہت قریب، اور جب یسوع کے قریب ہے تو یاد رکھیں جو اس نے مسیحیت کے لیے پھر کام بھی کیا۔ جب پطرس کو سلیب دی جاتی ہے تو یاد رکھیں وہ کہتے ہیں مجھے الٹی سلیب دی جائے، کیونکہ میرے استاد کو جو ہے سیدھی سلیب دی گئی۔ جب میں خداوند کے پاس جا رہا ہوں تو میں اس کو دیکھتا رہوں اور وہ مجھے دیکھتا رہے۔ یاد رکھیں اتنی بڑی دردناک موت بھی جو ہے جب اختیار بھی ہے اس کے پاس دیا گیا تو پھر بھی اس نے اس اذیتناک موت کو یسوع کے لیے برداشت کیا، اور پھر فرمایا گیا اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ اور جب کنجیاں دی گئی، اختیار دیا گیا، اور پطرس کے لیے بھی یہ بات چھائی گئی، شاگردوں میں سب سے بڑا، اور اسے کہا گیا جو کچھ تو زمین پر باندھے گا آسمان پر بندھا رہے گا، اور اسی کے ساتھ کہا گیا کہ جو کچھ زمین پر کھولے گا آسمان پر کھلا رہے گا۔ وہ اختیار جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ سے پایا، اپنے شاگردوں کو دیا، اور پھر شاگردوں نے جو ہے کاہنوں کو دیا، اور آج وہ اختیار کاہنوں کے سبب سے ہمارے پاس ہے۔ جب ہم اعتراف کے ساکرمنٹ 20 سال ہو رہا ہے تو اچھی بات آج کی یہ حوالہ پیش کیا گیا جس میں کہا جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے گئے، اور جن کے قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ یہ اختیار جو ہے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے کاہنوں کو دیا گیا۔ آج اسی اختیار سے یاد رکھیں کاہن اعتراف سنتے ہیں اور گناہ معاف کرنے کو یسوع کے وسیلے سے بذریعہ یسوع جو ہے اختیار جو یسوع نے دیا اس اختیار سے، یسوع کے اختیار سے گناہوں کو معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں اپنی زندگی میں دیکھیں خدا ہمیں بھی مختلف قسم کے اختیار یا مرتبہ یا عہدہ دیتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی پیدائش پر جب ہم بپتسمہ حاصل کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھیں ہماری زندگی کے ساتھ بھی مسا ہوا ہے، ہم بھی مسا شدہ لوگ ہیں، نبی کاہن اور بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی کوئی اختیار دیا گیا۔ ہم نے اس اختیار کو اس اختیار میں رہتے ہوئے یاد رکھیں ہمیں یسوع کے پیغام کو، یسوع کی انجیل کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اگر ہم اپنی دنیاوی اختیار کو دیکھیں تو یاد رکھیں اس کی افورڈیبلٹی بھی ہم سے ہے،
چاہے ہمیں 4 لوگوں پر سپروائزر بنایا گیا ہے، اس اختیار اور اس مرتبے کا بھی ہم سے حساب لیا جائے گا۔ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہم نے ضرور پیش کرنی ہے۔ یہ ہماری زندگی کے ساتھ ہے۔ اور آج کلیسیا سال کے دوران 21ویں بار ہماری شخصیت سے بھی چاہتی ہے کہ جب ہم کلام مقدس میں اختیار کی بات سن رہے تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ کس طرح شاگردوں سے اختیار ہوتے ہوئے جو ہے کہانیوں تک آتا ہے۔ ہم اس اختیار میں قائم رہے اور پھر اس پیغام کو جو آج کا پیغام ہے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔